Bismillahirrahmanirrahim. Before starting the last lecture, I'll give you a brief summary of the last lecture. In the last lecture, we saw different modes of financing used by the firms, used by the private equity firms. So सबसे पहले मैं स्टार्ट किया था लास्ट टाइम बात करना कि एक्विटी जो फाइनेंसिंग एक्विटी जो इन्वेस्टमेंट हो रही है माइक्रो फाइनेंसिंग में वो उसकी क्या सिचुएशन है. हमने देखा है कि शुरू में सिर्फ ये सोशल सेक्टर या गवर्नमेंट ही कर रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब एक चेंज आया है और अब प्राइवेट इन्वेस्टर्स काफ़ी इंक्रीज़ हो रहे हैं, माइक्रो फाइनेंसिंग की एक्विटी बाय करने में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं. दिस इज यूजली बिकॉज ऑफ द हाई रिटर्न्स विच सम ऑफ द इन्वेस्टर्स गॉट ऑन देयर इन्वेस्टमेंट्स. जो दो मॉडल्स हमने डिस्कस किए थे वो ये थे. सबसे पहले TIAA-CREF की इन्वेस्टमेंट ने ProCredit में देखी. TIAA-CREF एक बहुत बड़ा अमेरिकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो जिनका मेन बिजनेस है वो लोगों के पेंशन्स और पेंशन फंड्स को मैनेज करते हैं. उन्होंने ProCredit में इन्वेस्टमेंट की. ProCredit एक ऐसा एक्विटी फंड था जिसकी इन्वेस्टमेंट आगे बहुत सारी माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस में थी. सो एक तो ये मॉडल है कि कोई एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन किसी ऐसी माइक्रो फाइनेंसिंग एक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करे जो आगे इन्वेस्टमेंट कर रहा हो माइक्रो फाइनेंसिंग में. ये तब ज़्यादा यूज़ होता है जब किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट फंड को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है माइक्रो फाइनेंसिंग के बारे में और डायरेक्टली उन्हें कोई एंटीरोट नहीं मिल रहा, दे कैन यूज़ दिस. The second example I discussed is Sequoia and SKS. In the case of Sequoia, they invested directly in SKS और इसमें उन्होंने किसी एक्विटी फंड का सहारा नहीं लिया. Sequoia is a venture capital firm जो इस तरह के वेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करती है, जिसने पहले गूगल और यूट्यूब में भी इन्वेस्टमेंट की थी. Sequoia जहाँ तक Sequoia की एनालिसिस है, they think that SKS will grow, will keep on growing in future and they will earn a huge reward on their investment. That's why they invested in SKS. So लेट्स सी कि टाइम के साथ ही पता चलेगा कि SKS की इन्वेस्टमेंट क्या होगा, बट इट इज़ गोइंग वेरी गुड. SKS ने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की है Sequoia के इन्वेस्टमेंट के बाद एंड दे आर वेरी स्टेबल एंड गोइंग वेरी वेल. विल टॉक अबाउट द इमर्जिंग इंडस्ट्री ऑफ इंक्लूसिव फाइनेंस. सो अभी हम देखेंगे कि जो अभी इमर्जिंग इंडस्ट्री अब इंक्लूसिव फाइनेंस की बन रही है, अगर ये जहाँ पे मौजूद नहीं है तो वहाँ पे क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, क्या और चीज़ें होनी चाहिए जिसकी वजह से ये आगे फल फूल सकती है और जिसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है. सो लेट्स सी, विल टॉक अबाउट बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंक्लूसिव फाइनेंस. सबसे पहले हम बात करेंगे बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंक्लूसिव फाइनेंस. Poor financial infrastructure has historically been one of the biggest barriers to inclusive finance in less developed countries. As enabling conditions appear, however, far-reaching initiatives suddenly become feasible and financial institutions start new projects. सबसे पहले मैंने देखा कि जो poor financial infrastructure होता है, that has historically been one of the biggest barrier to inclusive finance in less developed countries. So जो poor financial infrastructure है, सबसे बड़ा barrier वो होता है mostly inclusive finance के लिए in less developed countries कि जो लोग यूज़ करना चाह भी रहे होते हैं ये सर्विस वो नहीं कर पा रहे थे बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं होता और ये ज़्यादातर लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता. As enabling conditions appear, however, far-reaching initiatives suddenly become feasible and financial institutions start new projects. जैसे जैसे enabling conditions आती हैं, however, far-reaching initiatives suddenly become feasible. जब सिचुएशन बेटर होनी शुरू होती है तो फिर जो ऐसी चीज़ें जो पहले बहुत मुश्किल लग रही होती हैं वो पॉसिबल हो जाती हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कई नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं. Within 6 years after the introduction of regulation allowing retailers to become banking agents in Brazil, the number of Brazilians with bank accounts nearly doubled. So हमने देखा कि जब बैंकिंग रेगुलेशन चेंज हुआ ब्राज़ील में, जब इंट्रोडक्शन टू रेगुलेटर्स allowing retailers to become banking, जब ब्राज़ील ने रिटेलर्स को इजाज़त दी कि वो बैंकिंग एजेंट्स बन के बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, तो सिर्फ 6 साल में इस रेगुलेशन के बाद जो ब्राज़ीलियंस थे जिनके पास पहले बैंक अकाउंट था वो डबल हो गए. पहले इसका मतलब है कि अगर 50 लोगों के पास बैंक अकाउंट था तो अब 100 लोगों के पास बैंक अकाउंट है, ये नंबर डबल हो गया
اور ابھی تقریباً 90% برازیلینز کے پاس بینک اکاؤنٹ ہے. بینک اکاؤنٹ ہونا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایک بینکنگ سسٹم کا حصہ بنتے ہیں, اور جب بینکنگ سسٹم کا حصہ بنتے ہیں تو آپ اپنا پیسہ بینکس میں جب رکھیں گے تو وہ سارا پیسہ پہ سرکولیٹ ہوتا ہے اکانومی کے اندر. اور اینڈ سیکنڈ امپورٹنٹ چیز جو اس میں ہوتی ہے وہ یہ کہ جب آپ پراپر بینکنگ سسٹم کے انڈر آتے ہیں تو آپ کو بینکنگ سسٹم اور پروڈکٹس آفر کرتا ہے اور سروسز آفر کرتا ہے, اور اس میں سے بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی اپنی فائدے کے لیے آپ کی اپنی ضرورت کے لیے ہوتی ہیں. So that's why it is very important to have a bank account. That's why it's very important to be inclusive. آپ سسٹم کا حصہ ہوں بجائے اس کے آپ سسٹم کے باہر ہوں. Financial infrastructure means different things to different people. We think of it as the shared building blocks that allow institutions to deliver services. The building blocks include operating platforms such as ATM networks, smart card systems, and financial software. So ہم جو بات کرتے ہیں کہ فائنینشیل انفراسٹرکچر مینس ڈفرینٹ تھنگس ٹو ڈفرینٹ پیپل. فائنینشیل انفراسٹرکچر کا مطلب مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ ہم کلیئر کر دیتے ہیں کہ ہم کیا سمجھتے ہیں فائنینشیل انفراسٹرکچر کو. We think of it as the shared building blocks that allow institutions to deliver services. As far as we are concerned, financial انفراسٹرکچر جو ہوتا ہے وہ ایک شیئرڈ بلڈنگ بلاکس کو کہتے ہیں جو انسٹیٹیوشنس کو سروسز ڈلیور کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. دا بلڈنگ بلاکس انکلوڈ آپریٹنگ پلیٹفارمس. جو بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں وہ آپریٹنگ پلیٹفارمس ہوتے ہیں سچ ایز اے ٹی ایم نیٹورکس. اے ٹی ایم نیٹورک بھی آپریٹنگ پلیٹفارم ہے. اسمارٹ کارڈ سسٹم بھی اس کے علاوہ ایک آپریٹنگ پلیٹفارم ہے. ان فائنینشیل سافٹ ویئر, اس کے علاوہ فائنینشیل سافٹ ویئر بھی. They also include institutional arrangements such as credit reporting bureaus, clearing and settlement systems, rating agencies and collateral registries. اس کے علاوہ they also include institutional arrangements. institutional arrangements اس کے اندر آتے ہیں جو کہ کریڈٹ رپورٹنگ بیوروز ہیں. ہم ڈسکس کریں گے اگلے لیکچر میں ڈیٹیل میں, بیکاز کریڈٹ رپورٹنگ بیوروز are very important in developing the whole ecosystem. کلیئرنگ اینڈ سیٹلمنٹ سسٹمز, ریٹنگ ایجنسیز جو ریٹ کرتی ہیں سب چیزوں کو, اینڈ کولیٹرل رجسٹریز. اینڈ کولیٹرل رجسٹریز امپورٹنٹ اس لیے ہیں کہ اگر ایک چیز کو کولیٹرل رکھ کے کہیں سے کوئی لون لے رہا ہے تو اگر وہ ایک ہی چیز کو ایک انسٹیٹیوشن سے لون لیتا ہے, اگر کوئی رجسٹری ایسی سینٹرلائز باڈی نہیں جو ریکارڈ رکھتی ہے کہ کولیٹرل کہاں یوز ہوا ہے, تو ایک ہی کولیٹرل پہ 10 جگہ سے لون لیا جا سکتا ہے. اینڈ دیٹ ٹرن آؤٹ ٹو بی اے ویری بیڈ سچویشن فار دا بینکس. سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فائنینشیل انفراسٹرکچر کی مختلف ڈیفینیشنز ہوتی ہیں, ہر بندہ اس کو ڈفرینٹ ڈیفینیشن کر رہا ہوتا ہے. لیکن ہم یہاں پہ جو فائنینشیل انفراسٹرکچر کی بات کریں گے, جو جس فائنینشیل انفراسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں وہ جس سینس میں ہم بات کر رہے ہیں, دیٹ از شیئرڈ بلڈنگ بلاکس دیٹ الاو انسٹیٹیوشنز ڈلیور سروس. وہ تمام شیئر بلڈنگ بلاکس جو انسٹیٹیوشنز کی مدد کرتے ہیں ڈلیور کرنے میں سروسز کو, وہ تمام فائنینشیل انفراسٹرکچر میں آتے ہیں. The building blocks include operating platforms such as ATM network, smart card system and financial software. جو main building blocks ہیں ان کے وہ ATM operating platforms ہیں, جیسے کہ ATM networks ہیں, smart card systems ہیں, اس کے علاوہ financial software. اس کے علاوہ they also include institutional arrangements such as credit reporting bureaus. کریڈٹ رپورٹنگ جہاں پہ ہر دیکھیں جو بھی جتنے بھی لوگ فائنانس حاصل کر رہے ہیں ان کی کریڈٹ ہسٹری موجود ہو, تاکہ اگر ایک بندہ کسی ایک انسٹیٹیوشن سے لون لے کے دوسرے میں جاتا ہے نیکسٹ ٹائم, تو اس نے اگر اچھا لون پے بیک کیا ہے تو اس کی ایک اچھی ہسٹری ہوگی, تو اس کا فائدہ ہوگا. اگر وہ اس کی ہسٹری صحیح نہیں ہے تو اس کو نقصان ہوگا. تو کریڈٹ بیوروز provide a lot of information which is very helpful in giving loans to new customers. کلیئرنگ اینڈ سیٹلمنٹ سسٹمز, کلیئرنگ سسٹمز موجود ہوں, سیٹلمنٹ سسٹم موجود ہوں, ریٹنگ ایجنسیز ہوں جو ریٹ کر سکیں ان سب چیزوں کو. اس کے علاوہ کولیٹرل رجسٹریز. سو دس آل کمز ان فائنینشیل انفراسٹرکچر اینڈ انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس. Many of the most important arrangements are devoted to getting information about clients, transactions and institutions into the right places at the right time. Other arrangements raise confidence about agreements between people or institutions. So ہم یہ دیکھتے ہیں کہ many of the most important arrangements are devoted to getting information about clients, transactions and institutions into the right place at the right time. So بہت سارے جو important arrangements ہیں یہ ڈیووٹ ہوتے ہیں کہ یہ انفارمیشن حاصل کر سکیں about clients. So
دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کلائنٹس کے بارے میں انفارمیشن کہاں پہ امپورٹنٹ ہے. کریڈٹ رپورٹنگ بیوروز ہیں، یہ کلائنٹس کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کرتے ہوتے ہیں، کلائنٹس ٹرانزیکشنز کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ انسٹیٹیوشنز انٹو رائٹ پلیسز ان دا رائٹ ٹائم. Other arrangements raise confidence about agreements between people and institutions. So ان کے مختلف مقصد ہوتے ہیں. انفارمیشن اکٹھی کی جاتی ہے تاکہ جن لوگوں کو انفارمیشن کی ضرورت ہو وہ اس کو یوز کر سکیں. کیونکہ اگر لون دینا چاہتے ہیں تو اسے پتہ ہو کہ اس بندے کی کریڈٹ ہسٹری کیا ہے، اور کولیٹرل اگر وہ یوز کرے تو رجسٹری میں سے پتہ چل سکے کہ کہیں اور تو یوز نہیں ہوا. اور مختلف ریٹنگ ایجنسیز کئی کام آ سکتے ہیں. کلیئرنگ اور سیٹلمنٹ سسٹم بھی اس طرح کے موجود ہوتے ہیں. Other arrangements raise confidence about agreements between people or institutions. اس کے علاوہ جو باقی arrangements ہوتے ہیں وہ confidence raise کرتے ہیں about agreements between people and institutions. کانفیڈنس obviously جب چیزیں موجود ہوں گی تو انسٹیٹیوشنز میں بھی زیادہ لوگوں کو کانفیڈنس ہو جاتا ہے، لوگوں کو اور انسٹیٹیوشنز کو لوگوں میں زیادہ کانفیڈنس ہو جاتا ہے، اور یہ پورا سسٹم بڑی اچھی طریقے سے چل سکتا ہے. ریٹنگ ایجنسیز انسٹیٹیوشنز کو ریٹنگ دیتی ہیں. اب اگر ریٹنگ اچھی ریٹنگ آپ کے سامنے موجود ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ دس اے گڈ انسٹیٹیوشن، ان سے ہمیں ایک اچھی فیسلٹی مل سکتی ہے، تو ان کی طرف لوگ جا سکتے ہیں. سو اس سے اوور آل پورے سسٹم میں کانفیڈنس انکریز ہوتا ہے اور ایکٹیویٹی انکریز ہوتی ہے. The public and private sectors have distinct roles in building strong financial infrastructure, and the best environments come from well-functioning partnership between the both. While the public sector determines the regulatory framework, the rules of the game. Right? So ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ the public and private sectors have distinct roles in building strong financial infrastructure, and the best environments come from well-functioning partnerships between both. So اس میں صرف پرائیویٹ پبلک سیکٹر دونوں کے ڈسٹنکٹ رولز ہیں فائنینشیل انفراسٹرکچر کو بلڈ کرنے میں. اینڈ دا بیسٹ انوائرمنٹس کم فرام ویل فنکشننگ پارٹنرشپ بٹوین بوتھ. اور بیسٹ انوائرمنٹ وہ ہوتا ہے جہاں پہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ایک اچھی پارٹنرشپ موجود ہو. وائل دا پبلک سیکٹر ڈیٹرمنز دا ریگولیٹری فریم ورک. جو پبلک سیکٹر ہوتا ہے وہ obviously ریگولیٹری فریم ورک بتاتا ہے، ریگولیشنز بتاتا ہے، دا رولز آف دا گیم. وہ سب کچھ بتائیں گے کہ کیا ریگولیشن ہے. اگر آپ اس انوائرمنٹ میں کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کو اتنا کیپٹل رکھنا پڑے گا، آپ کو اس طرح کے ایسیٹس ہونے چاہیے، اور مطلب جتنے بھی رولز آف دا گیم ہیں وہ ہمیں پبلک سیکٹر کے وائل دا پبلک سیکٹر ڈیٹرمنز دا ریگولیٹری فریم ورک. جو پبلک سیکٹر ہے وہ ریگولیٹری فریم ورک ڈیفائن کرتا ہے جو رولز آف دا گیم ہوتے ہیں. دا پرائیویٹ سیکٹر بلڈز مارکیٹ میکانزمز like credit information and technology. In the lectures that follow, we will examine portions of the shared infrastructure that are especially important for financial inclusion, credit bureaus, payment systems, and the market infrastructure for investments. So ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہمارا پبلک سیکٹر ہے وہ ریگولیٹری فریم ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ پبلک سیکٹر اینڈ پرائیویٹ سیکٹر کی ڈسٹنکٹ رولز ہوتے ہیں فائنینشیل انفراسٹرکچر کو بلڈ کرنے میں. اور بیسٹ انوائرمنٹ وہ ہوتا ہے جہاں پہ پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کے درمیان ویل فنکشننگ پارٹنرشپ ہوں. جہاں تک ہمیں دیکھا کہ پبلک سیکٹر کی جو پبلک سیکٹر ڈیٹرمنز ریگولیٹری فریم ورک. پبلک سیکٹر ہمیں ریگولیٹری فریم ورک کے بارے میں بتاتا ہے کہ رولز آف دا گیم کیا ہیں، کیسے یہ سارا سسٹم چلنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی پرائیویٹ سیکٹر بلڈز مارکیٹ میکانزمز لائک کریڈٹ انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی. اس کے ساتھ ہی جو پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے وہ مارکیٹ میکانزمز بناتا ہے، جیسے کہ کریڈٹ انفارمیشن جو ہم نے کریڈٹ انفارمیشن بیوروز وغیرہ دیکھے ہیں وہ پرائیویٹ ہوتے ہیں. اینڈ ٹیکنالوجی پبلک بھی ہو سکتا ہے لیکن موسٹلی پرائیویٹ ہوتے ہیں. اینڈ ٹیکنالوجی پرووائڈ کرتا ہے. In the lecture that follow, we will examine portions of the shared infrastructure. اگلے لیکچر میں ہم ڈیٹیل میں portion of the shared infrastructure دیکھیں گے that are especially important for financial inclusion, جو بہت امپورٹنٹ ہیں فائنینشیل انکلوژن کے لیے لوگوں کے، جس میں کریڈٹ بیوروز آ جاتے ہیں. کریڈٹ بیوروز جن کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے لوگوں کی کہ لوگوں کی پیمنٹ ہسٹری پہلے کیسی ہے، ان کی کیپیسٹی کیا ہے، تو وہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں پورے سسٹم کو. پیمنٹ سسٹم، اس کے ساتھ ہی مارکیٹ انفراسٹرکچر فار انویسٹمنٹس. ان دیز ایریاز دا پرائیویٹ سیکٹر ٹیکس دا لیڈ. دس لیکچر ڈپارٹس however from the course otherwise exclusive focus on private opportunities for a brief digression on the role of government. رائٹ. سو ہم شروع میں یہ دیکھتے رہیں کہ جو مائکرو فائنانسنگ کی جو مختلف ایریاز تھے ان میں ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو شروع میں پبلک سیکٹر کی انوالومنٹ زیادہ ہوتی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کی انوالومنٹ کم ہوتی ہے. اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں تو کئی جگہوں پہ پبلک سیکٹر کی انوائرمنٹ مائکرو فائنانسنگ میں ریکوائرڈ ہوتی ہے. پرائیویٹ سیکٹر ابھی بھی ریلیکٹنٹلی ایسا آ گیا ہے. بینکس خاص طور پر سب سے بڑے کلپریٹس ہیں. بینکس ابھی تک اس سیکٹر کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کر پائے. سو جنرل ہم نے دیکھا کہ پبلک سیکٹر
پرائیویٹ سیکٹر کی جو انوالومنٹ ہوتی ہے کم ہوتی ہے اور پبلک کی کچھ زیادہ ہوتی ہے. لیکن ان دس کیس جو ہم یہاں پہ انفراسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کی انوالومنٹ زیادہ ہے پبلک سیکٹر سے. تو اب ہم دیکھیں گے کہ اس کی ڈائنامکس کیا ہے. ہم یہاں پہ کچھ چیزیں دیکھیں گے کہ کس کی وجہ سے کہ کیا چیزیں جن کی وجہ سے یہ اوور آل ہماری مارکیٹ بیٹر ہوئی ہے اور بیٹر ہو سکتی ہے مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنس کی. سب سے پہلے فائنانشیل سیکٹر لبرلائزیشن کے بارے میں کافی دفعہ میں نے ورڈ کہا ہے لیکن اتنی ڈیٹیل میں نے ڈسکس نہیں کیا. سو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ واٹ از فائنانشیل سیکٹر لبرلائزیشن. The good news is that in many countries governments have improved the enabling environment and are still making reforms. When financial sector liberalization swept across the globe during 1980s and 1990s, the enabling environment of financial inclusion improved dramatically. So ایک اچھی نیوز یہ ہے کہ بہت سارے ملکوں میں جو گورنمنٹس ہیں they have improved the enabling environment and are still making reforms. کہ انہوں نے جو enabling environment ہے enabling environment اس کو کافی امپروو کیا ہے اور ابھی بھی کافی ریفارمز کر رہی ہیں. When financial sector liberalization swept across the globe during the 1980s and 1990s, the enabling environment of financial inclusion improved dramatically. تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو فائنانشیل سیکٹر لبرلائزیشن ہونا شروع ہوئی زیادہ 1980s اور 1990s میں تو جو enabling environment تھا فائنانشیل انکلوژن کے لیے وہ ڈرامیٹکلی امپروو ہوا. With liberalization, governments got out of the business of providing services and soaking of financial sector's liquidity to fund themselves. The tenets of liberalization focused instead on creating a competitive marketplace with many different providers. So جب یہ فائنانشیل سیکٹر لبرلائز ہوا گورنمنٹس got out of the business of providing services. تو جب پرائیویٹ سیکٹر آیا لبرلائزیشن ہوئی تو گورنمنٹ جو تھی انہوں نے سروس پرووائڈ کرنا اس پہ سروس پرووائڈ کرنے کے بزنس سے نکلی اینڈ سوکنگ آف فائنانشیل سیکٹر لیکوڈیٹی ٹو فنڈ دیم سیلوز. اور obviously جب گورنمنٹ جاتی ہے تو انہیں فائنانشیل سیکٹر سے لیکوڈیٹی نکالی تاکہ وہ اپنے آپ کو فنڈ کر سکیں. The tenets of liberalization focus instead of creating competitive marketplace with many different providers. جو ٹینٹس تھے لبرلائزیشن کو یہ تھے فوکس یہ تھا کہ ایک ایسا سسٹم بنایا جائے ایک ایسی مارکیٹ بنائی جائے جس میں بہت سارے پلیئرس ہوں ود مینی ڈفرینٹ پرووائڈرز بہت سارے پلیئرس کام کر رہے ہوں اور ایک دوسرے سے کمپیٹ کر رہے ہیں جس سے اوور آل مارکیٹ بیٹر ہو. In countries as different as Bolivia starting in 1985 and India starting in the late 1990s, financial sector liberalization triggered the takeoff of the microfinance industry because it opened the way for competition. دیکھیں ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہر کنٹری میں فائنانشیل لبرلائزیشن کی وجہ سے بہتری ہے. لبرلائزیشن سے یہ مراد ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر سے باہر نکل رہی ہے اور پرائیویٹ ایکٹرز کو موقع دیتی ہے کہ وہ اس میں آ کے کام کریں. سو دا کنٹریز ایز ڈفرنٹ ایز بولیویا starting in 1985 and India starting in the late 1990s. ہم مختلف ملکوں کی جو بات کرتے ہیں تو بولیویا کو ہم دیکھتے ہیں 1985 سے لبرلائز ہونا شروع ہوا اینڈ انڈیا جو لیٹ 1990s میں لبرلائز ہوا. Financial sector liberalization triggered the takeoff of microfinance industry because it opened the way for competition. Financial liberalization کی وجہ سے triggered the takeoff of microfinance industry نے کافی بوم آیا کافی امپروومنٹ آئی because it opened the way to competition. Because competition کے لیے جب راستہ اوپن ہوا تو پہلے کمپٹیشن نہیں تھا صرف گورنمنٹ تھی سیکٹر میں یا پھر بہت کم سوشل آرگنائزیشنز تھیں. تو اب جب کمپٹیشن آتا ہے تو مختلف آرگنائزیشنز آتی ہیں وہ پروسیسز کو امپروو کرنے کی کوشش کرتی ہیں کمپٹیشن اور ایک دوسرے سے بہتر ہونے کی کوشش کرتی ہیں جس کی وجہ سے مائکرو فائنانسنگ انڈسٹری نے اس ٹائم ٹیک آف کیا. In both countries, liberalization created the incentives for new entrants to come into the financial sector, find their niches and expand their reach. دونوں ملکوں میں لبرلائزیشن نے انسینٹیوز کریٹ ہوئے نئے انٹرنٹس کے لیے جو کہ اس سیکٹر میں آ سکیں اپنی اسپیسیفک نیشز ڈھونڈ سکیں. نیشز سے مراد ہے کہ مائکرو فائنانسنگ میں بھی سب بہت سارے سیکٹرز ہیں تو آپ اس میں اسپیسیفکلی اپنی مرضی کا وہ سیکشن ڈھونڈ لیں اور اس میں کام کریں اور ایکسپینڈ دی ریچ اور اپنی ریچ کو ایکسپینڈ کریں. In practice, the relationship between government and private sector is not always harmonious, and conflicts create obstacles to reaching previously unserved clients. In some countries, liberalization has been politically challenged,
and politicians seize on inclusive finance as political tool. Providers of bottom of pyramid finance count political interferences as one of the biggest risks they face. Right, so ہم جب پریکٹس کی بات کرتے ہیں, in practice the relationship between government and private sector is not always harmonious. ان پریکٹس جو ریلیشنشپ ہوتی ہے گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کے درمیان وہ کوئی اتنی ہارمونیس نہیں, اتنی اچھی نہیں ہوتی. اینڈ کنفلکٹس کریٹ آبسٹیکلز ٹو ریچنگ پریویسلی انسروڈ کلائنٹس, اور کنفلکٹس کی وجہ سے رکاوٹیں آ جاتی ہیں اس راستے میں تاکہ کہ نیو کلائنٹس کو سرو کیا جا سکے. In some countries, liberalization has politically challenged and has been politically challenged. کافی سارے ملکوں میں لبرلائزیشن کو پولیٹیکلی چیلنج کیا گیا ہے, اور جو گورنمنٹس ہیں وہ نہیں چاہتی ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کی انوالومنٹ ہو باٹم آف دا پیرامڈ مارکیٹ میں. وہ یہ چاہتی ہیں کہ باٹم آف دا پیرامڈ مارکیٹ میں وہ خود سے کام کریں, گورنمنٹ کام کرے تاکہ اس کو وہ ایز پولیٹیکل لیوریج بعد میں استعمال کر سکیں. کہ دیکھیں اگر باٹم آف دا پیرامڈ میں گورنمنٹ خود سے کام کرتی ہے تو بعد میں جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو اس کو اگر کچھ اینڈ دے نو کہ باٹم آف دا پیرامڈ مارکیٹ کو اگر MFIs کے تھرو اس پہ انویسٹمنٹ کی جائے گی, سرو کیا جائے گا, دس از اے لارج فیکشن آف دا سوسائٹی, اور اگر اس میں ہم سکسیزفلی ان کی مدد کرتے ہیں تو ہم اس کو بعد میں اپنے پولیٹیکل پرپسز کے لیے یوز کر لیتے ہیں, کر سکتے ہیں. سو دیٹس وائی وہ اس کے خلاف ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر آئے, اور وہ یہ جو مارکیٹ ہے وہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس کو سرو کر کے پولیٹیکل فائدے اٹھا سکیں. اینڈ پولیٹیشینز سیز آن انکلوسیو فائنانس ایز اے پولیٹیکل ٹول. اور یہ پرووائڈرز جو باٹم آف پیرامڈ کے پرووائڈرز ہیں, باٹم آف پیرامڈ فائنانس کے جو پرووائڈرز ہیں, کاؤنٹ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ایز ون آف دا بگیسٹ رسک دے فیس. وہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس کو اپنے لیے سب سے بڑا رسک سمجھتے ہیں. پاکستان کی ایگزامپل بھی اگر دیکھیں تو یہاں پہ بھی یہ چیز کافی کامن ہے. اگر آپ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام دیکھیں تو ہے تو ایک سبسڈی ہے, لیکن اس میں وسیلہ حق جو پیسے دیے جاتے ہیں بزنسز کے لیے, اور یہ وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ بجائے اس کے پرائیویٹ سیکٹر کو اس کے اندر لایا جائے, گورنمنٹس اپنے پاس رکھیں تاکہ اس کا پولیٹیکلی فائدہ اٹھایا جا سکے, اور ان کو ہوتا بھی ہے اس کا فائدہ, بیکاز ہمارے یہاں بہت ساری ایک بڑی آبادی ہے جو اس سے سفر کری. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ریسنٹلی پرائم منسٹر یوتھ لون پروگرامز اگر دیکھیں تو اس طرح کے پروگرام بجائے اس کی گورنمنٹ کے لیے اگر پرائیویٹ سیکٹر میں کمپٹیشن لایا جائے, ان کو انکریج کیا جائے چیزیں کرنے کے لیے, تو اس سے زیادہ بیٹر پرفارم کر سکتی ہیں. لیکن اگر پرائیویٹ سیکٹر کرے گا تو اس کا پولیٹیکل ایڈوانٹیج نہیں اٹھایا جا سکتا. سو اس لیے کئی گورنمنٹس ایسی ہوتی ہیں جو نہیں چاہتی کہ باٹم آف دا پیرامڈ فائنانس میں لبرلائزیشن ہو, پرائیویٹ سیکٹر اس طرح سے انٹر ہو, اور کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر اگر کوئی کام کرے گا تو اس کا ان کے پولیٹیکلی فائدہ نہیں ہے. یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کا پولیٹیکلی فائدہ اٹھا سکیں, اور وہ تبھی پاسبل ہوتا ہے جب وہ خود سے یہ سارے فنکشنز کریں. رائٹ, سو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وٹ میکس اے گڈ انیبلنگ انوائرمنٹ. کیا ایک اچھا انیبلنگ انوائرمنٹ ہے جس کے اندر مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشن پھلتے پھولتے ہیں, اور اسے ایک پورا ایک سسٹم بنتا ہے جسے ایک پورا سب کو فائدہ ہوتا ہے. رائٹ, دا بیسٹ انوائرمنٹ فار انکلوسیو فائنانس اسٹارٹس ود the broad conditions that support financial institutions of all kinds. At the most basic level, we start with a business environment that includes investor-friendly policies, contract enforcement, low corruption and the like. Right? So, جو بیسٹ انوائرمنٹ ہوتا ہے انکلوسیو فائنانس کے لیے وہ وہی انوائرمنٹ ہوتا ہے. یہ اسٹارٹ اس سے کرتا ہے کہ جو براڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں جو سپورٹ کرتی ہیں فائنانشیل انسٹیٹیوشن, جو ہر قسم کے فائنانشیل انسٹیٹیوشن کو سپورٹ کر رہی ہوں. سب سے بیسک لیول پہ جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, we start with a business environment that includes investor friendly policies. ایک ایسا environment ہو, business environment جس میں investor friendly policies ہوں. Second, contract enforcement is very important. Contract اگر enforce نہیں ہو سکتے تو it is all based on contracts. اگر contracts اگر کوئی کرتا ہے اسے contract کو پورا نہیں کرتا, اور اگر وہ کورٹ میں کیس جاتا ہے, کورٹ کئی سال لگا دیتے ہیں سب چیزوں پہ, تو that is not a very supporting environment. اس کے علاوہ کرپشن لو ہونی چاہیے اینڈ دا لائک, اس طرح کی چیزیں. تو ان سب چیزوں میں اگر ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو ہماری سچویشن شاید اتنی اچھی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے, اینڈ ہمیں وی نیڈ اے لاٹ آف امپرومنٹس آن آل فرنٹس. اس کے علاوہ میکرو اکنامک اینڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آر مسٹس. ٹو دیٹ فاؤنڈیشن آر ایڈیڈ فیچرز اسپیشلی امپورٹنٹ فار انکلوژن. اے لائسنس فیئر اپروچ میں کنٹین ہڈن بیریئر ٹو BOP فائنانس. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں
کہ جو پولیٹیکل میکرو اکنامک براڈ اسٹیبلٹی اکانومی کے اندر، اس کے علاوہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی مسٹ ہے. ٹو دیٹ فاؤنڈیشن ایڈڈ اسپیشل فیچرز فار انکلوژن. سو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ ہے اس کے کیا کریکٹرسٹکس ہیں. سب سے پہلے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ اگر کوئی ہے تو اس کے اندر وہ سب چیزیں ہونی چاہیے، براڈ کنڈیشنز وہ ساری ہونی چاہیے جو سارے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو ہیلپ کر رہی ہوں. اگر ایسی براڈ کنڈیشنز موجود ہیں جو سارے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو ہیلپ کر رہی ہیں تو آٹومیٹکلی ہی ایک اچھا انوائرمنٹ بن جاتا ہے مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنز کے لیے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں ایٹ دا موسٹ بیسک لیول وی اسٹارٹ ود بزنس انوائرمنٹ دیٹ انکلوڈز انویسٹر فرینڈلی پالیسیز، کانٹریکٹ انفورسمنٹ، لو کرپشن اینڈ لائی. اور ایسا ایک بزنس انوائرمنٹ ہو جس میں انویسٹر فرینڈلی پالیسیز ہوں، جو انویسٹ کریں ان کے لیے فرینڈلی پالیسیز ہوں، کانٹریکٹ انفورسمنٹ امپورٹنٹ ہے، لو کرپشن ہونی چاہیے اور اس طرح کی چیزیں. اس کے علاوہ میکرو اکنامک، اوور آل میکرو اکنامک اینڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی مسٹ ہے. اگر اوور آل میکرو اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہے، انفلیشن مارکیٹ میں بہت ہائی ہے، یا پھر انفلیشن بہت ہائی ہے، یا پھر انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ بہت ہائی ہیں، جو اوور آل میکرو اکنامک فیکٹر، ان امپلائمنٹ اگر ہماری بہت زیادہ ہے تو یہ سب فیکٹرز ایسے ہیں جو بہت افیکٹ کرتے ہیں ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کو. One macroeconomic factor particularly important for financial inclusion is low inflation. ابھی میں انفلیشن کے بارے میں بات کی کہ میکرو اکنامک فیکٹر جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ لو انفلیشن ہے. Across all of Latin America in 1970s and 1980s, inflation was a scourge that kept financial sector small. So جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو میکرو اکنامک فیکٹر ہیں ان میں جو پرٹیکولرلی سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ انفلیشن ہے، لو انفلیشن. اگر انفلیشن ہائی ہوگی تو پھر بہت مشکل ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے لیے پرفارم کرنا وہاں پہ، بیکاز اگر انفلیشن بہت ہائی ہے تو جو کریڈٹ دیا جائے گا اس میں جو انٹرسٹ ریٹ لیا جائے گا وہ بھی بہت ہائی ہوگا، بیکاز انفلیشن کے جو بینکس جو بھی مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنز لونز دیں گے دے آر انٹرسٹیڈ ان ریئل ریٹرنس. اگر انفلیشن 10% ہے اور وہ 5% پہ لون دے رہے ہیں 5% انٹرسٹ ریٹ پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ ان ریئل ٹرمس ان کی جو ریٹرن کما رہے ہیں وہ کم ہے، وہ ریٹرن بھی نہیں ہے جو اوریجنلی انہوں نے پیسے دیے تھے، جو انہیں بعد میں پیسے مل رہے ہیں ان کی قوت خرید اس پیسے سے کم ہے جو انہیں پہلے دیے تھے. سو انفلیشن اگر لو ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ جو مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنز آگے انٹرسٹ ریٹ آفر کریں گے لوگوں کو، یا اور بینکس کوئی بھی انسٹیٹیوشن انٹرسٹ ریٹ آفر کرے گا بینکس لوگوں کو، وہ کم ہوگا، وہ کافی بہتر ہے اگر ایسا کر سکتے ہیں. اگر انٹرسٹ ریٹ ہائی ہوں گے تو دین لینڈنگ بہت مشکل ہو جائے گی لوگوں کے لیے، اور مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشن کے لوگوں کے لیے تو یہ انڈرسٹینڈ کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے کہ اگر انٹرسٹ ریٹ ہائی ہے تو اتنا ہائی کیوں ہے. اگر آپ انہیں بتائیں گے کہ بیکاز آف دا انفلیشن انٹرسٹ ریٹ ہائی ہے، ان کے لیے انفلیشن کے کنسیپٹ کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا مشکل ہے. سو ہو سکتا ہے کہ پھر وہ لوگ مائکرو فائنانسنگ کے لونز میں انٹرسٹیڈ ہیں نا. سو سب سے امپورٹنٹ ہے ون مائکرو economic factor particularly important for financial inclusion is low inflation. Low inflation is a must. Across all of the Latin America in the 1970s and 80s, inflation was a scourge that kept financial sector small. So 1970s اور 80s میں انفلیشن بہت ہائی تھی لیٹن امریکہ میں، جس کی وجہ سے فائنینشیل سیکٹرز پہ بہت افیکٹ پڑا اور وہ اس پورے ٹائم میں کافی چھوٹے رہے. Millions of wealthy Latin Americans sent their money to Miami to maintain its value, while poor people stocked up on assets like animals or construction materials. The legacy of high inflation lingers in the belief among many low-income Latin Americans that it is risky to save money in banks. Right, so جو millions of wealthy جو بڑے امیر لیٹن امریکنز تھے انہوں نے اپنا سارا پیسہ میامی بھیج دیا تو مینٹین اٹس ویلیو. لیٹن امریکہ اگر دیکھا جائے تو یہ جیوگرافیکلی امریکہ کی جو اسٹیٹ ہے میامی سے قریب ہے، تو میامی میں انہوں نے اپنا پیسہ بھیجا تاکہ اور ڈالرز میں اس کو رکھا، وہاں پہ انویسٹ سارا پیسہ ہوا بیکاز اس کی ویلیو مینٹین ہو سکے. while poor people stocked up on assets like animals اور کنسٹرکشن مٹیریل. اور لیکن غریب لوگوں کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی اور ان کو وہیں پہ گزارا کرنا پڑا، اور وہ اس سے بہت زیادہ افیکٹڈ ہوئے. اینڈ اب دیکھیں دا لیگیسی آف دا ہائی انفلیشن لنگرز
in the belief among many low-income Latin Americans that it is risky to save money in the banks. اب لیگیسی جو اس ہائی انفلیشن کی ہے وہ ابھی بھی لوگوں کا, کچھ لوگوں کا بلیف ہے, جو لوگ بہت افیکٹ ہوئے. اگر کچھ لوگوں نے اس ٹائم لوکل بینکوں میں پیسے رکھے تھے تو اتنی بڑی زیادہ انفلیشن سے ان کی جو پرچیزنگ پاور اس میں بہت زیادہ کمی آئی, اینڈ ابھی تک یہ بات ان کے مائنڈس میں بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر بینکس میں پیسے رکھے جائیں گے تو اٹس رسکی, اٹ کین لوز اے لاٹ آف منی اور لاٹ آف ویلیو. سو وہ ابھی تک یہ ایفیکٹ ان کے مائنڈس میں ہے. When inflation was finally tamed, financial institutions started reaching out first to the wealthy, but ultimately now and in the future to the lower income segments of the population. جب انفلیشن فائنلی ختم ہوئی تو فائنینشیل انسٹیٹیوشن اسٹارٹڈ ریچنگ آؤٹ, ان لوگوں تک پہنچنا شروع کیا. پہلے وہ امیر لوگوں کے پاس گئے اور جن کا پیسہ باہر پڑا تو انہوں نے کہا تھا انفلیشن اب ٹیم ہو چکی ہے اور فائنینشیل سیکٹر آپ کا اپنا امپروو ہو رہا ہے, سو پلیز برنگ دا منی بیک تاکہ آپ کے اپنے ملک کو فائدہ ہو سکے سب چیز کا. سو انفلیشن جب ٹیم ہوئی تو سب سے پہلے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس نے امیر لوگوں کے پاس گئے اور ان کو انفارمیشن دی. بٹ الٹیمیٹلی ناؤ اینڈ ان دا فیوچر ٹو دا لوور انکم سیگمنٹس آف دا پاپولیشن, اور اب اور فیوچر میں وہ لوور انکم سیگمنٹ کے پاس جا رہے ہیں اور ان کو کنوینس کریں کہ بینکنگ سروسز یوز کریں اور ان کو پروڈکٹس وغیرہ دے رہے ہیں تاکہ ایک ان کا اپنا ایک پورا سسٹم چل سکے. In Africa, the financial sector is in a number of countries have been shortchanged by the lack of good basic business foundations, with the least successful countries plagued by political instability, armed conflict or corruption. So, now coming to Africa, in Africa the financial sector in a number of countries have been shortchanged by the lack of good basic business foundations. Financial sector جو اتنا ڈیولپ نہیں ہو سکا افریقہ میں by lack of good basic business foundations, اس کی کافی ساری ریزنس ہیں, جس میں سب سے پہلے لیک آف گڈ بیسک بزنس فاؤنڈیشن آتی ہے. لیکن اس کے علاوہ دیکھیں جو لیسٹ سکسیزفل کنٹریز ہیں, جو سب سے زیادہ جہاں پہ پرابلم ہے, اس کی مین وجہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی. افریقہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. آپ سوڈان کی ایگزامپل آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ سوڈان کے 2 الگ الگ حصے کی بڑا اس میں ایک ایشو چل رہا ہے کہ ہونے چاہیے. اور سوڈان میں دیکھ لیں, نائجیریا میں اکثر پرابلمس چلتے ہیں, آئیوری کوسٹ اور یو نیم اٹ, سوڈان میں, ایجپٹ میں, جتنے بھی ملک آ رہے ہیں ان میں کوئی پولیٹیکل اسٹیبلٹی زیادہ ہے. سو جس کی وجہ سے ان کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز سے ڈیولپ نہیں ہو سکے. اور سب سے زیادہ جو کنٹریز جن کے برے حالات ہیں وہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت زیادہ ہے. آرم کنفلکٹ چل رہی ہے, کونگو اور اس طرح کے ملکوں میں آپ دیکھیں تو آرم کنفلکٹ بہت زیادہ ہے وہاں پہ, اور کرپشن از ویری ہائی. سو دس از ہاؤ دا ہول سسٹم ورکس. کہ یہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن جہاں پہ اچھے نہیں ہیں وہ وہاں پہ اچھے نہیں ہیں بیکاز وہاں پہ انیبلنگ انوائرمنٹ اچھا نہیں ہے. افریقہ میں اگر اچھے نہیں ہیں تو وہاں دیٹ از بیکاز آف لیک آف گڈ بیسک بزنس فاؤنڈیشنز. اچھی بیسک بزنس فاؤنڈیشنز نہیں ہیں, پہلی ریزن تو یہ ہے. لیکن سیکنڈ مین ریزن یہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ پرابلم ہے وہاں پہ وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے, آرمڈ کنفلکٹ اور کرپشن کی وجہ سے. In such countries, inclusive finance remains small and fragmented, often involving only the NGO and cooperative sectors. Fortunately, an increasing number of emerging economies, including many in Latin America and Africa, now have the basic market necessities. Right. جو اس طرح کے ملک ہوتے ہیں وہاں پہ انکلوسیو فائنانس بہت چھوٹا رہ جاتا ہے اور فریگمنٹڈ ہوتا ہے. often involving only the NGO and cooperative sectors. وہی اس میں صرف NGOs اور cooperative sectors کام کر رہے ہوتے ہیں, private sector کام نہیں کر رہا ہوتا, because ان کا جو NGOs اور cooperative sectors ہیں ان کا focus profit نہیں ہوتا, and they can وہ justify کر سکتے ہیں کہ profit نہیں ہے کیونکہ وہ لوگوں کی help کر رہے ہیں, اور main reason یہی ہوتا ہے کہ social aspects. لیکن ایسا کیس نہیں ہے. جو ہمارے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں دوسرے ان کو they work for profit and they cannot afford to work in this kind of environment. لیکن اب چینجنگ آ رہی ہے. فارچونیٹلی ان انکریزنگ نمبر آف ایمرجنگ اکانومیز, اب کافی ساری جو ایمرجنگ اکانومیز ہیں انکلوڈنگ مینی لیٹن امریکہ اینڈ افریقہ, ان میں سے کافی ساری لیٹن امریکہ اور افریقہ میں نو ہیو دا بیسک مارکیٹ نیسیسٹیز. وہاں پہ اب بیسک مارکیٹ نیسیسٹیز اویلیبل ہو رہی ہیں. Now we will look at the architecture for inclusion, کہ اصل میں جو آرکیٹیکچر ہے انکلوژن کے لیے وہ کیا ہے.
Let's assume that a country has mastered the basic economic environment and wants to encourage financial inclusion. What then? So اب assume کرتے ہیں کہ ایک کوئی ملک ہے, اس کے اندر بیسک اکنامک انوائرمنٹ نے بنا لیا ہے and wants to encourage financial inclusion, اور وہ financial inclusion کو encourage کرنا چاہتے ہیں. What then? تو پھر انہیں کیا کرنا چاہیے؟ The foundation for inclusive finance rests on the same elements needed for a competitive mainstream financial sector, a competitive market with level playing field for all qualified entrants. So the foundations for inclusive finance rest on the same principle needed for a competitive mainstream financial sector. لیکن ہم نے پہلے بات کی کہ جو فاؤنڈیشنس ہیں مائکرو فائنانس کے لیے, انکلوسیو فائنانس کے لیے, وہ سیم ہیں جو اور بھی مین اسٹریم آپ کے فائنانشیل سیکٹر کو چاہیے ہوتی ہیں. وہ سب چیزیں اگر موجود ہیں تو وہی چیزیں آپ کے مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنس کو چاہیے, بیکاز جو بیسک انفراسٹرکچر ہے وہ سیم ہے جو آپ کے باقی فائنانشیل انسٹیٹیوشنس کے ہیں اور مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنس کے ہیں. اس میں سب سے پہلے competitive market with level playing field for all qualified entrants. سب سے پہلے competitive market ہونی چاہیے جس میں ایک level playing field ہو for all qualified entrants. وہاں پہ کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو کہ کچھ انسٹیٹیوشنس کو زیادہ گورنمنٹ کی طرف سے ہیلپ مل رہی ہے یا ٹیکسز میں ہے یا پھر کسی قسم کا ایڈوانٹیج کسی کو کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. competitive market ہونی چاہیے جس میں ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو فار آل qualified entrants, جس میں جتنے بھی qualified entrants ہیں سب کو ایک لیول پلینگ فیلڈ دینی چاہیے تاکہ وہ اس میں آگے کام کر سکیں وداؤٹ اینی پرابلمس, کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو. But in several areas of regulation, special attention is needed to ensure inclusion. In countries that are getting the following elements right, like Peru, Uganda, and many others, inclusive finance is growing rapidly. اس کے علاوہ but in several areas of regulation, special attention is needed to ensure inclusion. لیکن ریگولیشن کے بہت سارے ایریاز میں اٹینشن دینے کی ضرورت ہے تاکہ انشور کیا جا سکے انکلوژن کو. ہم نے دیکھا جیسا کہ برازیل نے جو بینکنگ کورسپونڈنس کے لیے ریگولیشن کیا, اور وہ کافی ملکوں میں ابھی تک اویلیبل نہیں ہے, تو اس کو یوز کیا جا سکتا ہے اس لوگوں کو انکلوڈ کرنے کے لیے. سو ریگولیشن میں ایک اسپیشل امپورٹنٹ چیز ہے جس میں جو اسپیشل اٹینشن پے کرنی پڑے گی انشور کرنے کے لیے انکلوژن کو. ان کنٹریز دیٹ آر گیٹنگ دا فالوئنگ ایلیمنٹس رائٹ لائک پیرو, یوگینڈا اینڈ مینی ادرز, انکلوسیو فائنانس از گروئنگ ریپڈلی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ملک جہاں پہ یہ سب چیزیں صحیح طریقے سے ہو رہی ہیں, لائک پیرو جہاں پہ ہم بینکوں کا اکثر ہم ذکر کرتے ہیں جو بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے, یوگینڈا یہ افریقہ میں ہے اور یہاں کے بھی میں نے اکثر ایگزامپلس آپ کو پہلے دی ہیں, اینڈ مینی ادرز, انکلوسیو فائنانس از گروئنگ ریپڈلی. اس کے علاوہ کافی سارے اور ملکوں میں جہاں پہ یہ سب چیزیں اچھے طریقے سے ہو رہی ہیں وہاں پہ انکلوسیو فائنانس بہت ریپڈلی انکریز کر رہا ہے. Right. Now coming to licensing rules. Licensing rules کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. Rules to encourage inclusion should be tough enough to ensure that market entrants are qualified and have sufficient financial resources, but not so restrictive that they turn banking into a cabal. اچھا سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں رولز جو آپ کے بینکنگ ریگولیشن کو رکھنے چاہیے. لائسنسنگ رولز دیکھیں پاکستان میں بھی ابھی رولز ہیں, مائکرو فائنانسنگ بینک اگر کھولنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے الگ رولز ہیں, مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشن کے الگ رولز ہیں, ہر جگہ یہ ریگولیشن ڈیفائن کرتا ہے کہ کیا رولز ہونے چاہیے. سو رولز ٹو encourage inclusion should be tough enough to ensure that market entrants are qualified. جو رولز ہیں وہ اتنے ٹف ہونے چاہیے جو انشور کریں کہ جو مارکیٹ انٹرنس ہیں وہ کوالیفائڈ ہیں. ہر کوئی اٹھ کے مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشن بنانا شروع کر دے. اگر ایسا ہوگا تو وہ بھی کافی پرابلمٹک ہے, پرفارمنس ان کی کچھ بھی نہیں ہوگی اور اس میں مسائل زیادہ ہوں گے. سو رولز اتنے ٹف ضرور ہونے چاہیے جو انشور کریں کہ جو مارکیٹ انٹرنس آ رہے ہیں وہ کوالیفائڈ ہیں and have sufficient financial resources, اور ان کے پاس sufficient financial resources بھی موجود ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے کام کر سکتے ہیں, but not so restrictive that they turn banking into a cabal. لیکن اتنا restrictive بھی نہ ہوں کہ صرف چند پلیئر مارکیٹ کے اندر آ سکیں اور باقی ایسے qualified لوگ جن کے پاس انف کیپٹل ہے لیکن اتنا restrictive environment ہے کہ وہ آ ہی نہیں سک رہے. تو یہ ہے کہ اس میں آپ کو ایک بیلنس چاہیے کہ آپ نے دونوں چیزوں کو انشور کرنا ہے. آپ نے اتنے ریلیکسڈ آپ رولز نہیں رکھنے. کسی بھی ملک میں اگر وہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ انکلوسیو فائنانس پھلے پھولے تو اگر وہ بہت ریلیکس رول رکھ لے گا تو پھر اس کے بعد بہت سارے بیڈ پلیز مارکیٹ میں آ جائیں گے. ایسے لوگ آ جائیں گے جن کے پاس جو کوالیفائڈ نہیں ہے, یا ایسے لوگ آ جائیں گے جن کے پاس سفیشینٹ فائنانشیل ریسورسز نہیں ہیں, تو تب وہ اتنا اچھا کام نہیں کر سکیں گے, کبھی بھی ڈیولپمنٹ میں اس وجہ سے کام نہیں کر سکیں گے. اور اگر آپ بہت ریسٹرکٹیو اپروچ رکھ لیں گے کہ آپ ایک بہت
سخت ریگولیشن رکھ دیتے ہیں جس میں بہت کم لوگ اس پہ پورا اترتے ہیں, تو پھر بہت کم لوگ آپ کے اس سیکٹر میں آئیں گے, انٹری کر پائیں گے. اگر بہت کم لوگ ہیں تو وہ سب کو سرو بھی نہیں کر پائیں گے. سو ریگولیشن ہیز ٹو سیک اے بیلنس ہیئر. بیلنس ہوگا تب جا کے آپ کو آپٹیمل ریزلٹ ملیں گے انکلوسیو فائنانس کے. Inclusion requires countries to create effective pathways for the entry of qualified smaller institutions like credit unions and microfinance banks that specialize in serving low-income people. So, inclusion requires countries to create effective pathways for the entry of qualified smaller institutions. کہ انکلوژن کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے لیے ریکوائرڈ ہے کہ جو ملک ہیں وہ کریٹ کریں, وہ ایسے افیکٹو پاتھ ویز بنائیں جس سے انٹری ہو سکے کوالیفائڈ اسمال انسٹیٹیوشنس کی. کہ یہ فوکس نہ ہو کہ بہت بڑے انسٹیٹیوشنز جس سے آ سکیں. آپ کو ایسے پاتھ ویز بنانے کی ضرورت ہے جس سے کوالیفائڈ اسمال انسٹیٹیوشنز بھی انکلوسیو فائنانس میں آ سکیں, لائک کریڈٹ یونینز آ سکیں, اور مائکرو فائنانس بینکس دیٹ اسپیشلائز ان سرونگ لوور انکم پیپل. سو اگر کریڈٹ یونینز اور مائکرو فائنانس بینک جو بہت چھوٹے جو اسپیشلائز کر رہے ہیں سرو کرنے لو انکم پیپل کو, اگر آپ ان کے لیے پاتھ ویز رکھتے ہیں, ان کے لیے آسان بناتے ہیں, جو کوالیفائڈ لوگ ہیں وہ آ سکیں, تو اوور آل اس کا آپ کی مائکرو فائنانسنگ کی جو انڈسٹری اپنے ملک کے اندر ہے اس کی گروتھ میں بہت افیکٹ پڑے گا. On the other hand, rules should not restrict inclusive finance to the smaller entities. Larger banks have a role too. اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں یہاں پہ بیلنس بڑا امپورٹنٹ ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ صرف مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشن جو اسمال ہیں آپ ان کے لیے تو انٹری بڑی آسان بنا دیں, لیکن بڑے بینکس کے لیے آپ نے کوئی اتنی اچھی انسینٹیوز نہیں رکھے ان کو اس طرف لانے کے لیے, تو تب بھی آپ کا جو انکلوسیو فائنانس کا سیکٹر اتنا بڑا نہیں ہوگا. سو یہ یاد رکھیں. On the other hand, rules should not restrict inclusive finance to smaller entities. Larger banks have a role too. کہ صرف آپ جو رولس بنا دیں وہ اسمال مائکرو فائنانسنگ اینٹیز تک اس کو محدود نہ رکھیں, اس میں آپ لارجر بینکس کو بھی انکریج کریں کہ وہ بھی اس سیکٹر کے اندر آئیں, بیکاز ہم نے بات پہلے بھی میں بینک کے بارے میں آپ سے بات کر چکا کہ بینک کے پاس بہت سارے کمپیٹیو ایڈوانٹیج ہیں جن کو یوز کر کے وہ اس انڈسٹری میں کام کر سکتے ہیں. اور اگر ہم ان کو ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں یا ان کو انکریج نہیں کرتے اس طرح سے سیکٹر میں آنے کے لیے, تو یو ول ناٹ گیٹ دا ریکوائرڈ ریزلٹس. Ownership of inclusive finance institutions often involves unusual partnerships with social investors and even NGOs. Regulators need to recognize the important role such unconventional players can provide in open ownership mix. So نے دیکھا ہے کہ جو اونرشپ آف انکلوسیو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آفن انوالو, جو اونرشپ ہوتی ہے انکلوسیو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی, اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ پارٹنرشپس ہوتی ہیں سوشل انویسٹرز اور NGOs کے درمیان کافی, اور اس میں کئی نئے ماڈلز ہوتے ہیں جو شاید پہلے کبھی دیکھے ہی نہ گئے ہوں. سو یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کی ضرورت ہے. ریگولیٹرز نیڈ ٹو ریکگنائز امپورٹنٹ رول سچ انکنوینشنل پلیئرز کین پلے ان اونرشپ مکس. ریگولیٹرز کو یہاں پہ دیکھنا, اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ اگر نئی چیز آ رہی ہے تو آپ اس کے اسپیکٹس دیکھ کے, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اٹس اے گڈ تھنگ فار دا اوور آل مارکیٹ, اس کو لو کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ جو بھی ڈفرینٹ چیز آتی ہے اور آپ اس کو ریگولیشن میں اتنا اسٹرکٹ کر دیں کہ وہ چیز اس کے اندر ایکسیپٹیبل ہی نہ ہو, تو پھر کیا ہوگا کہ پھر یہ پارٹنرشپس ہوں گی ہی نہیں, اور اگر اس طرح کی پارٹنرشپس نہیں ہوں گی تو انوویشن کم ہوگی اور جو ریچ ہے وہ کم ہو جائے گی. سو اگین جو ہم لائسنسنگ رولس کی بات کریں اس میں ایک تو بیلنس ہونا چاہیے ریگولیشن میں. سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ جو ریگولیشن ہے اس میں نہ تو بہت آسان ہونا چاہیے سب کے لیے تاکہ بہت انکوالیفائڈ لوگ آ جائیں, ایسے لوگ آ جائیں کہ بس فائنانسز نہ ہو, اور بہت اسٹرکٹ بھی نہ ہونا چاہیے تاکہ وہ آ ہی نہ سکیں. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ فوکس ریگولیشن کا صرف MFIs پہ نہیں ہونا چاہیے, فوکس بڑے بینکس پہ ہونا چاہیے, ان کو بھی انکریج کرنا چاہیے سیکٹر میں آنے کے لیے. اور اونرشپ اسٹرکچر جو اس طرح انکلوسیو فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا ہوتا ہے اس میں وہ کافی انیوژل پارٹنرشپس ہوتی ہیں جو سوشل انویسٹرز اور NGOs کے درمیان ہوتی ہیں, اور ریگولیشن کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو اکوموڈیٹ کرے. اگر وہ اکوموڈیٹ نہیں کریں گے تو لوگ اس طرح کی انوویٹو پارٹنرشپس کرنے کے بارے میں سوچیں گے ہی نہیں, اور آپ کا اوور آل سیکٹر جو ہے وہ اس کی گروتھ کم ہو جائے گی. اس کے بعد مارکیٹ, سو نیکسٹ تھنگ از مارکیٹ ڈٹرمنڈ انٹرسٹ ریٹس. Financial institutions need to set their own interest rates if they are to survive, and so the importance of market determined interest rates can hardly be overstated. Paradoxically, the very interest rate caps intended to protect the poor have historically confined
credit to large borrowers, right? So اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کا ریگولیشن ہوتا ہے وہ آپ کو ریگولیشن جو آپ کا ہوتا ہے وہ آپ کو بینکس کو یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کو ریسٹرکٹ کرتا ہے کہ اگر آپ نے لونز دینے تو آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے اس کا ایک خاص انٹرسٹ ریٹ کی وہ لگا دیتے ہیں سیلنگ کہ آپ نے 5% سے اوپر انٹرسٹ ریٹ پہ لون نہیں دینا. اگر 5% سے اوپر انٹرسٹ ریٹ پہ آپ لون دیں گے دیٹ از انلیگل, رائٹ. سو فائنینشیل انسٹیٹیوشن نیڈ ٹو سیٹ دیئر اون انٹرسٹ ریٹ اف دے آر ٹو سروائیو. آبویسلی جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں ان کو اپنا انٹرسٹ ریٹ خود سیٹ کرنا پڑتا ہے اگر وہ سروائیو کرنا چاہتے ہیں, بیکاز ان کی پیچھے سے فنڈنگ انہیں کوئی ڈیٹ ایکویٹی ملی ہوتی ہے تو اوور آل جو ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل ہوتی ہے اس کے مطابق اس کے اوپر پروفٹ بنانے کے لیے وہ اس سے زیادہ اپنا انٹرسٹ ریٹ جو لونس پہ رکھتے ہیں تاکہ وہ پروفٹ بنا سکیں. اگر وہ اسے کم رکھیں گے تو فائنینشیل انسٹیٹیوشن سروائیو ہی نہیں کر سکتا. اینڈ سو دا امپورٹنٹ آف مارکیٹ ڈیٹرمنڈ انٹرسٹ ریٹس کین ہارڈلی بی اوور اسٹیٹڈ. سو جو مارکیٹ ڈیٹرمنڈ انٹرسٹ ریٹ ہوتے ہیں ان کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے, لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ لمٹس لگا دیتی ہے کہ آپ اس انٹرسٹ ریٹ کے اوپر انٹرسٹ ریٹ نہیں دے سکتے. گورنمنٹ یہ پیراڈاکسیکلی ہمیں دیکھا کہ the very interest rate caps intended to protect poor have historically confined credit to large borrowers. جو گورنمنٹ نے کیپس لگا دی ہیں کہ اگر آپ اس سیکٹر میں کام کرنے کے چاہتے ہیں مائکرو فائنانسنگ میں تو آپ کو انٹرسٹ ریٹ اتنا اس انٹرسٹ ریٹ سے آپ اوپر انٹرسٹ ریٹ چارج نہیں کر سکتے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا, کافی سارے انسٹیٹیوشن مائکرو فائنانسنگ میں آئیں گے ہی نہیں, بیکاز انہیں پتہ ہے کہ دس از ناٹ سسٹینیبل. اس انٹرسٹ ریٹ سے اگر ہم یہ رکھنا ہے تو پھر ہم تو پروفٹس ہی نہیں بنا سکتے, ہم لاسز میں نو بڈی وڈ آپریٹ آن دا لاسز, اور سارے کے سارے ان مارکیٹس میں آپریٹ کریں گے جہاں پہ انٹرسٹ ریٹ کیپس ریگولیشن میں نہیں ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو لوور اینڈ پہ لوگ ہیں ان کو انٹرسٹ ریٹ گورنمنٹ نے انٹرسٹ ریٹ کیپ لگا دیا تاکہ ان کی مدد ہو سکے, ان کو کم ریٹ پہ انٹرسٹ مل سکے. لیکن اگر وہ مارکیٹ انٹرسٹ ریٹ سے کم انٹرسٹ ریٹ پہ کیپ لگا ہوا ہے تو وہ اس کا فائدے سے زیادہ نقصان ہے, بیکاز کوئی بھی پھر مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشن مائکرو فائنانسنگ مارکیٹ میں نہیں آئے گا. سب لوگ پھر دوسری مارکیٹس میں جائیں گے جہاں پہ وہ اپنی مارکیٹ انٹرسٹ ریٹس کے مارکیٹ بیسڈ انٹرسٹ ریٹس کے اوپر کام کر سکیں. سو اسی لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کی جو اس طرح کی سیلنگز ہوتی ہیں, پرائس سیلنگز, وہ کبھی بھی کام نہیں کرتی. لیٹ می گیو یو اے اسمال ایگزامپل. اگر گورنمنٹ کسی بھی چیز کی پرائس پہ لگا دیتی ہے کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ جو انڈے بک رہے ہیں مارکیٹ میں وہ آج سے 50 روپے درجن ہوں گے. سو اگر مارکیٹ میں گورنمنٹ نے وہ لگا دی ہے پابندی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر جو ایکویلیبریم پرائس ہے جو ڈیمانڈ سے سپلائی سے انڈوں کی بنی ہے وہ 100 روپیز ڈزن کی بنتی ہے تو کیا ہوگا یہ کہ کوئی بھی 50 پہ ان کو سیل نہیں کرے گا اور بلیک مارکیٹ بن جائے گی جہاں پہ لوگ مطلب گورنمنٹ کے ریگولیشن سے جہاں پہ چیک اینڈ بیلنس اتنا زیادہ نہیں ہے وہاں پہ وہ 100 پہ ہی بکے گا, اور جہاں پہ بہت زیادہ چیک اینڈ بیلنس ہے وہاں پہ بکے گا ہی نہیں. اور اگر بکے گا بھی تو وہ کوشش کی جائے گی کہ سائڈ سے ایسے بکے کہ ان لوگ گورنمنٹ کو نہ پتہ چل سکے. سو میرے کہنے کا مطلب یہ کہ ایسی ریسٹرکشنز کبھی بھی ورک آؤٹ نہیں کرتی. سو اگر آپ لگائیں گے ایسی ریسٹرکشنز اپنے مارکیٹ میں لگائیں گے انٹرسٹ ریٹس کی تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس سے مارکیٹ کو نقصان ہوگا. Under the banner of fairness to the poor, interest rate caps prevent businesses from charging the generally high interest rate needed to make small loans profitable and hence sustainable. In countries with caps such as Ecuador and Venezuela, new investments in financial inclusion dry up fast with predictable consequences for the poor. So, under the banners of the fairness to the poor, so دیکھیں اکنامک پالیسی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے یہ سب چیزیں ڈیٹیل میں اسٹڈی کی جاتی ہیں کہ اگر آپ کیپس لگائیں گے تو اسے کیا ہوگا, اگر آپ ایک پرائس فکس کر دیں گے تو اسے کیا ہوگا. سو جو گورنمنٹ ہے وہ تو انڈر دا بینر کرتی ہے کہ غریب لوگوں کے ساتھ فیئرنیس ہونی چاہیے, لیکن اس کا امپیکٹ شاید گورنمنٹ کو تو پتہ ہی ہوتا ہے لیکن غریب لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. وہ خوش اس بات پہ ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ بڑی ہماری فیئر ہے, لیکن الٹیمیٹلی اس پالیسی کی وجہ سے انہیں بہت نقصان ہوتا ہے. Interest rate caps prevent businesses from charging generally higher interest rate needed to make small loans profitable and sustainable. جو انٹرسٹ ریٹ کیپس ہوتے ہیں وہ بزنس کو پریونٹ کرتے ہیں کہ وہ جنرلی ہائی انٹرسٹ ریٹ چارج کر سکیں جو بزنس لونس کو جو ان بہت چھوٹے چھوٹے لونس کو پروفیٹیبل بناتے ہیں اور سسٹینیبل بناتے ہیں. اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ اب دیکھیں ان کنٹریز ود کیپس, ایکواڈور وینزویلا میں کیپس ہیں, وہاں پہ نیو انویسٹمنٹس ان فائنینشیل انکلوژن ڈرائی اپ ویری فاسٹ ود پریڈکٹیبل کانسیکوینسز اوور. وہاں پہ جو انویسٹمنٹ انکلوسیو کیپٹل میں وہ ڈرائی اپ ہو جاتی ہے بہت فاسٹ, بیکاز وہاں پہ ایک انٹرسٹ ریٹ آپ اوپر چارج نہیں کر سکتے. دین اٹ از ویری رسکی ٹو انویسٹ ان انکلوسیو فائنانس ان دیز کنٹریز. اس کے جو کنسیکوینسز ہیں پور کے لیے وہی ہے کہ انہیں فائنانسنگ ملے گی نہیں.
سو بالکل نہ ملے گی نہیں، پھر اس کا کیا فائدہ؟ اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ آپ انٹرسٹ ریٹ کو فکس کریں. سو مارکیٹ کو ریٹرننگ کرنے دیں انٹرسٹ ریٹ، خود سے انٹرسٹ ریٹ کیپس لگانے سے مارکیٹ کو بہت نقصان ہوگا، فائدہ کبھی نہیں ہوگا. اسٹرانگ ریگولیشن اینڈ سپرویژن. اس کے بعد politically independent regulators should be armed with ample supervisory capacity and prudent norms that promote safety and soundness. For financial inclusion, it is especially important that regulators understand the unique characteristics of POP finance and work closely with its providers to accommodate those characteristics in their norms and procedures. Again, regulations کو strong ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی ریگولیشن کو جو باٹم آف دا پیرامڈ فائنانس میں کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو اس میں انوویشنز ہو رہی ہیں، ان کو بھی الاؤ کرنا چاہیے تاکہ اس سیکٹر میں زیادہ امپرومنٹ ہو سکے. اگر اس کو کمپلیٹلی ریسٹرکٹ کر دیا جائے گا تو پھر سیکٹر میں اتنی زیادہ گروتھ ہونا پاسبل نہیں ہوگا. For example, when regulators in Bolivia first heard about microfinance group loans guarantees used by the newest bank, Banco Sol, they regarded those loans as unsecured, or resignation relating to them, relegating them to a small part of the bank's total portfolio. So basically جب بولیویا میں بانکو سول نے لون دینا شروع کیے فرسٹ ٹائم، تو انہیں گروپ گارنٹی کے جو لونس ہیں، ہم نے جس کی پہلے ڈسکشن کیے کہ جو بڑی سکسیزفل رہے، جب وہ دینا شروع کیے تو جو ان کے بینکس تھے، جو ریگولیٹرز تھے، تو انہوں نے کہا، انہوں نے جو گروپ گارنٹی کے ان کے لونس تھے، ان کو نے کہا کہ یہ کوئی گارنٹی وی ڈونٹ ایکسیپٹ گروپ گارنٹی، یہ انسیکیورڈ لونس ہیں، آپ کے انسیکیورڈ لونس ہیں. اور اس کی وجہ سے مسئلہ اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ انسیکیورڈ لونس پھر ایک جو آپ کا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ اتنے زیادہ نہیں کر سکتا، تو یہ لمیٹڈ نمبر رہا، ان کا زیادہ پھل پھول نہیں سکے، بیکاز ریگولیٹرز نے جو گروپ لون گارنٹی تھی اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر وہ انسیکیورڈ لونس کی کیٹیگری میں چلے گئے، اور انسیکیورڈ لونس جو ہیں وہ ایک اسمال پارٹ آف پورٹ فولیو ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. Pointing out its near perfect repayment record in 5 years as microfinance NGO, Banco Sol argued that the group guarantee produce outstanding portfolio quality. لیکن جیسا کہ پریکٹس میں دیکھا گیا ہے کہ 5 سال میں دیکھا گیا کہ جو گروپ گارنٹی لونس ہیں اس میں آؤٹ اسٹینڈنگ نیئر پرفیکٹ پیمنٹ ریپیمنٹ ملتی رہی ہے. سو اس کو یہ ابھی ریگولیٹرز کو چینج کرنا چاہیے، لیکن یہ ابھی ہو نہیں پا رہا. سو یہاں پہ ریگولیشن اور سپرویژن کا اگر چینج ہو تو اس سے کافی فائدہ ہو سکتا ہے. Regulators agreed to allow Banco Sol to operate provisionally with group loans. This was a daring step for regulators. It took banking authorities prepared to work with providers to allow careful experimentation. لیکن ultimately انہیں allow کر دیا. Regulators کے لیے یہ مشکل کام تھا، لیکن جب انہیں دیکھا کہ چیز چل رہی ہے تو then they allowed it, and it is working well now. After a few years of close tracking, Bolivia's bank supervisors recognized the solidarity guarantee in new regulations as a legitimate way to offer secure loans. So اس کو پہلے انہوں نے مانیٹر کیا کچھ عرصہ، جب نے دیکھا کہ رزلٹس اچھے ہیں تو اس کو انہوں نے لیجیٹیمیٹ قرار دیا. Agreement that a government is not a provider. Government's best role is to create a functioning market, not to provide financial services, particularly credit. When government-run institutions compete with private institutions, it is tempting for the governments to favor their banks at the expense of private providers. So اگر آپ اس مارکیٹ کو چلانا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ کا رول اس کے اندر سے ختم کرنا پڑے گا. گورنمنٹ کا رول سپروائزری رول اور ریگولیٹری رول تو ہوتا ہے، لیکن گورنمنٹ رن نہیں کرتی یہ سارا کام. جب گورنمنٹ اپنے انسٹیٹیوشنز رن کرتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اپنے انسٹیٹیوشنز کو obviously گورنمنٹ اب سپرویژن میں باقی سب چیزوں میں پھر ٹیمپٹ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے انسٹیٹیوشنز کو ہیلپ کرے بجائے اس کے کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کو ہیلپ کرے. پاکستان کے کیس میں اگر دیکھیں تو بینکنگ میں بھی ہمارے پاس نیشنل بینک جو گورنمنٹ کا بینک ہے وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کے ساتھ چل رہا ہے، اینڈ دیٹ شوڈ ناٹ بی دا کیس. اگر ہم نے ایک لیول پلینگ گراؤنڈ بنانا ہے تو وی ہیو ٹو پرائیویٹائز دا گورنمنٹ بینکس. In Andhra Pradesh, India, for example, state government shutdown of microfinance institution offices in 2006 was ostensibly justified by inappropriate collection and interest rate policies at the MFI. Behind the scenes, however, the actions were
prompted in part by managers of state government's microfinance program who were angry over losing clients to private providers. So again دیکھیں ایسا اکثر ہو جاتا ہے. آندھرا پردیش انڈیا میں 2006 میں ایک مائکرو فنانسنگ انسٹیٹیوشنز کو بند کر دیا گیا اور جسٹیفائی کیا گیا کہ ان اپروپریٹ کلیکشنز اور انٹرسٹ ریٹ پالیسیز وہاں پہ یوز ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو بند کریں. لیکن بعد میں یہ پتہ چلا بیہائنڈ دی سین یہ پتہ ہو رہا یہ تھا کہ یہ ایکشن اس لیے کیے گئے کہ جو مینیجرز تھے اسٹیٹ گورنمنٹ کے مائکرو فنانس پروگرام کے وہ ان کو اس بات کا بہت غصہ تھا کہ جو ان کے کلائنٹس ہیں وہ پرائیویٹ پرووائڈرز کے پاس جاتے ہیں. تو اگر گورنمنٹ کی اس طرح سے انوالومنٹ ہے تو دیز کائنڈ آف تھنگس ہیپن جو اوور آل ہمارے ایکو سسٹم کے لیے بہت زیادہ نقصان دیں. مور جنرلی India's regulatory environment favors public sector banks as the preferred provider of inclusive finance to the detriment of private actors, both mainstream banks and MFIs. Again, India میں جو regulation ہے وہ بھی public sector banks کو inclusive finance میں support کرتا ہے, prefer کرتا ہے بجائے as compared to the private actors. But now we come to the legal underpinnings. A legal framework that supports financial system operation will include secure transaction laws and collateral registries, land titlings, RD systems and consumer protection legislation. So یہ چیزیں میں پہلے بھی آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں کہ سیکیور ٹرانزیکشن لاز ہونے چاہیے, کولیٹرل رجسٹریز ہونی چاہیے, لینڈ ٹائٹلنگز, لینڈ ٹائٹل جو لینڈس کا ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے, RD سسٹمز, کنزیومر پروٹیکشن. یہ سب چیزیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں ہمارے پورے مائکرو فنانس اور انکلوسیو فنانس کے انفراسٹرکچر کو. South Africa, for example, has a regulatory body, the National Credit Regulator, dedicated to protecting consumers from unscrupulous practices. Born in response to abuses in consumer loan industry, the National Credit Regulator now ensures that responsible providers are supported and preserve the reputation of the whole sector. So, South Africa میں نیشنل کریڈٹ ریگولیٹر ایک بنایا انہوں نے تاکہ جو پرووائڈرز ہیں ان کی اچھی کوالٹی ہو اور لوگوں کا نقصان نہ ہو اور اوور آل آپ کا سسٹم بہتر چل سکے. اس کے بعد ہم ایکسیس ورسز اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں. از دیر اے ٹریڈ آف بٹوین ایکسیس اینڈ اسٹیبلٹی ان دا فائنینشیل سسٹم؟ سم ریگولیٹرز ہیو ایکٹڈ if they thought so. Traditionally, the mandate of regulatory authorities has been to preserve stability, a task that appears easier in financial system with fewer participants. So, ایکسیس پہ فوکس ہونا چاہیے یا اسٹیبلٹی پہ, دیٹ از اے امپورٹنٹ کنسرن جس کے بارے میں بات ہوتی ہے. ٹریڈیشنلی زیادہ اتھارٹیز اسٹیبلٹی کے اوور آل سسٹم کو اسٹیبل بنانے پہ زیادہ کام کرتے ہیں اور ایکسیس کے اوپر اتنا کام نہیں ہوا, لیکن اب ایکسیس کو بھی سیریسلی لیا جا رہا ہے. A number of past experiments with opening too wide did not go well because they allowed unqualified players. Too many players entered for supervisors to keep up with. This was the case with rural banks in Philippines and Ghana, community banks in Nigeria and Tanzania, and consumer finance companies in South Africa, India and numerous other countries. So, جب آپ ایکسیس کی طرف جاتے ہیں تو آپ پھر بہت سے آپ اپنا جو کرائٹیریا اس کو لو کرتے ہیں, پھر جو آپ کے پلیس بہت زیادہ ہوتے ہیں. اگر پلیس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کو ریگولیشن کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. سو یو ہیو ٹو کیپ دیٹ ان مائنڈ کہ آپ کے ریگولیشن اتنا ویک نہ ہو جائے کہ بہت زیادہ لوگ آ جائیں اور پھر ان کو آپ ان کو مینیج ہی نہ کر پائیں. In most of these cases, supervisors have had to backtrack, overhaul small institutions, close weaker ones, start a regulation and seek new partners to shore up the survivors. So supervisors کو اگر آپ کے پلیس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور صحیح کام نہیں کرے تو انہیں پھر بیک ٹریک کرنا پڑے گا, اوور آل کرنا پڑے گا, اسمال انسٹیٹیوشنس کو جو ویک ہیں ان کو بند کرنا پڑے گا, ریگولیشن کو اور ٹائٹن کرنا پڑے گا اور نئے پارٹنرس کو اکٹھا کرنا پڑے گا ان آرڈر ٹو سروائیو. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں openness to different means of risk management. The informality of the BOP client requires regulators to be flexible in their rules of risk management. Regulators do not generally feel comfortable with informality. However, for example, inclusive finance requires banks to accommodate clients lacking standard documentation, but efforts to move towards flexibility have been stopped cold by the rise of anti-terrorism and related concerns. So again, دیکھیں رسک مینجمنٹ کی مختلف ٹیکنیک یوز کرتے ہیں ہمارے جو لوگ مائکرو فنانسنگ انسٹیٹیوشنس ہیں. تو اگر آپ ریگولیشن میں اس کو سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر یہ چیز نہیں چل سکے گی اور یہ آگے کام بڑھ نہیں سکے گا, بیکاز ہمارے جتنے بھی بی او پی کے کلائنٹس دے آر آل انفارمل. اگر آپ انفارمل ویز کو آگے لے کے نہیں چل سکتے دین یو کی ناٹ امپروو دس ہول سیکٹر. ریگولیشن فار انکلوژن, برانچلیس بینکنگ. برانچلیس بینکنگ میں ایگزامپل فرام بانکو بڈسکا اینڈ اٹس ایجنٹس ایٹ برازیل پوسٹ آفس ٹو دا سیل فون بینکنگ
by Globe Telecom to Visa card system show the potential of technology to make microfinance much more inclusive very quickly. Unfortunately, regulations do not move as quickly. Work is proceeding in different countries at different rates to allow these technologies to reach their full potential. Again, پروسیس بینکنگ ان سب چیزوں کے لیے ہم نے جو دیکھا ہے کہ ریگولیشن ہے وہ کئی دفعہ ان چیزوں کو لو نہیں کرتا. اگر آپ ان چیزوں کو بھی لو نہیں کریں گے تو آپ کا پورا سسٹم اس طرح سے پھل پھول نہیں سکے گا. اس کے علاوہ پولیٹیکل رسک جس کے ہم پہلے بھی اکثر بات کر چکے ہیں. اکثر جو مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنس ہیں ان کو کام کرنے اس لیے نہیں دیا جاتا کیونکہ گورنمنٹ خود سے یہ کام کرنا چاہتی ہے. وہ ایفیشینٹلی اتنا کام کرتی بھی نہیں ہے لیکن اور پلیئرس کو بھی لانے دیتی بیکاز دے وانٹ ٹو یوز دس ورک ایز پولیٹیکل ورک اور وہ فیوچر میں اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. سو اگر ایسے پولیٹیکل رسک ہیں دیٹ از ویری بیڈ فار دا اوور آل سسٹم. رائٹ, سو ٹوڈے وی ٹاکڈ اباؤٹ بلڈنگ دا انفراسٹرکچر فار انکلوسیو فائنانس. اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ انکلوسیو فائنانس کا اوور آل سسٹم کیسے بننا چاہیے اور کیا ایسی چیزیں آپ کر سکتے ہیں جو آپ کے اوور آل سسٹم میں آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں. سو ہم نے کافی ڈیٹیل میں سب چیزیں دیکھی ہیں. سو اگلے لیکچر میں دا نیکسٹ لیکچر ول بی دا لاسٹ لیکچر. اس کے بعد جو ہمارے 2 لیکچر ہوں گے وہ ہمارے ریویژن کے لیکچرز ہوں گے. سو اگلے لیکچر میں جو کچھ کریڈٹ بیوروز اور اس طرح کی چیزیں جو تھوڑی بہت رہ گئی ہیں, آل کلیئر آل دیٹ اینڈ انشاءاللہ اس کے بعد ہم 2 ریویژن لیکچرز کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اللہ حافظ.